نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. आज इंशाल्लाह हमारा सूरह कहफ जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इसमें तकरीबन 110 पूरी आयतें थी। आज 83 से हम स्टार्ट कर रहे होंगे। इंशाल्लाह ऑनलाइन तो सारे तकरीबन लेसन्स अपलोड हो ही चुके हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। आई थिंक बस प्रीवियस क्लास जो है वो अपलोड नहीं हुई हुई, बाकी सारी हुई हुई हैं। तो जो हमारे मेन की लेसन्स हैं सूरह कहफ से रिलेटेड, वो सारे इंशाल्लाह वो भी शेयर हो चुके होंगे। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि पूरी सूरह कहफ ज़रूर देखें। अगर जो बीच में भी ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया या ऐसा या मिस हो गई किसी की क्लास, तो पिछली क्लासेस ज़रूर देखें। आज जो वाक़या है, आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट की थी सूरह कहफ की तफसीर, तो उसमें मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि 3 सवाल थे जो कि बनी इसराइल ने पूछवाए थे, कि क्योंकि ये जो कुफ़ार मक्का थे, ये उनसे हेल्प लेने के लिए वहाँ पर गए थे कि हमें बताएं कि हम उनसे ऐसे सवाल क्या करें कि हम ये देख सकें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके दरमियान एक रसूल आए हैं, जो क्लेम कर रहे हैं कि वो रसूल हैं, तो क्या ये सही है कि नहीं। तो उन्होंने 3 सवाल उनके सामने रखे हुए थे। तो एक तो रूह वाला, रूह के बारे में उन्हें पूछा था। ये हम पिछली सूरह में पढ़ के आ चुके हैं, सूरह बनी इसराइल, जिसको सूरह इसरा भी कहते हैं। दूसरा जो सवाल था वो असहाब कहफ के बारे में था, जो पहला वाक़या हमने पढ़ा। और जो तीसरा सवाल था वो इनके बारे में था, जो जुल्करनैन है, इनके बारे में। इनकी मैं थोड़ा सा इनके इनके बारे में बैकग्राउंड बता दूं। बहुत से लोग जो हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आजम से जो है, क्योंकि उसकी फतूहात बहुत ज़्यादा थी, तो उनसे रिलेट करते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद ये वही हैं जिनके बारे में बात हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। जब रिसेंट जो है हमारी इस्लामिक, आप समझ लें, हिस्ट्री के अंदर भी और ज़्यादा काम जब हुआ है और इसके बारे में और तहकीक जब हुई है, तो इनके बारे में पता चला है कि ये असल में उस वक्त के पर्शिया, आज का जो ईरान का इलाका है, ये उसके बादशाह थे। और इनका जो असल नाम था साइरस था। जुल्करनैन जो है, इसका मतलब है 2 सींगों वाले। उसके बारे में जो हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो जो उस वक्त का पर्शिया का इलाका था, वो डिवाइड हो गया था 2 के अंदर। तो इन्होंने वापस से रीयूनाइट किया था इसको। तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि मार्का था, तो इन्होंने उसके लिए 2 सींग जो थे वो अपने क्राउन के अंदर लगा लिए थे, जो उनका ताज था उसके अंदर। तो इस लिहाज से इन्हें जुल्करनैन कहा जाता है। अम, बनी इसराइल के लिए इनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, ये बात जहन में रखें कि आपको याद होगा कि इनको जब नबुकदनेस्सर ने वहां से निकाला था, ये ज्यूस को जेरूसलम के अंदर से, तो इन्हें वो बहुत सारों को तो कत्ल कर दिया था और बहुत सौ को अपने साथ कैदी बनाकर वो बाबुल ले गया था। तो इनके बारे में ये आता है कि जो जुल्करनैन थे, इन्होंने इनको वहां, आप समझ लें, इजाजत वापस दी थी कि ये वापस जाके वहां पर रह सकते हैं, जो जिनको ये कैदी बना के ले आए थे। और फिर जो है ये हजरत उजैर के साथ जो है वापस फलस्तीन गए थे। कुरकुलैन बेटा, आपका माइक बार बार ओपन हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग में फिर मसला करता है, प्लीज म्यूट रखिएगा। तो जो इनकी, आप समझ लें कि एक उनके अफिलिएशन है, या जुल्करनैन से जो उनकी एक उस तरह से उन्होंने सवाल पूछवाया उनके बारे में, क्योंकि उनके एक मोहसिन की हैसियत से उनको जानते थे कि उनकी वजह से वो वापस जाके फ़लस्तीन में आबाद हो सके थे। फ़लस्तीन में ये लोग कभी भी सुकून से रह नहीं सके हैं, यहूदी, क्योंकि इन्होंने बारहा अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी की है। नबियों को जो है हम कुरान में भी पढ़ के आ चुके हैं, उनकी नाफरमानियाँ की है, उनका नाहक कत्ल किया है। तो ये लोग कभी भी वहां पे सुकून से नहीं रह सके। तो इनके बारे में ये एक शॉर्ट जो है, आप समझ लें, हमें इनके बारे में पता चलता है। हाँ, इनका जो इन्होंने कॉन्कर किया था एरिया, वो काफ़ी बड़ा था, जो अभी हम आज भी पढ़ेंगे कि मशरिक से मगरब तक इन्होंने सफ़र किया था, और ये वो उन जगहों को कॉन्कर करते रहे थे, ऊपर नीचे, मतलब काफ़ी दुनिया में बहुत बड़ी इनकी एक, आप समझ लें, एक सल्तनत कायम हुई थी उस तरह से। और इन्होंने बहुत लंबा सफ़र किया था।
ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک بڑی رائل فیملیز میں پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تو ان کو چھپا لیا گیا کہیں اندر کسی چھوٹے ٹاؤن میں، اور وہاں پر یا تو کسی ڈائریکٹلی نبی یا نبی کی تعلیمات کے ساتھ یہ بڑے ہوئے ہیں، تو یہ بیسیکلی مسلمان تھے۔ اسی لیے قرآن میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ذکر جس طرح سے آیا ہے، اور جس طرح کی بات، جو الفاظ ان کے اپنے ہیں، وہ جو ہیں وہ بڑی اسلامک ٹیچنگس کے الائنڈ ہے۔ اسی لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ سکندر اعظم یا وہ والا کردار ہے ہی نہیں جو قرآن جس طرح سے انہیں بیان کرتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ یہ سکندر اعظم یا الیگزینڈر ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں، اور انشاءاللہ جو ساتھ ساتھ آتا جائے گا تو ہم اس کے بارے میں مزید بات کرتے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا حال بتاتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا، یعنی کہ بہت بڑی ایک، آپ سمجھ لیں ان کو بہت مین پاور بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھی، ان کے پاس جو بھی مال و دولت ہے، بڑے ہر طرح کے وسائل اور جو اسباب تھے، اور اسے ہر طرح کے اسباب و وسائل مہیا کیے تھے، مطلب ان کے پاس جو ریسورسز تھے وہ ہر طرح کے ان کے پاس موجود تھے۔ تو اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا، یعنی کہ وہ ایک مہم کے اوپر نکلے۔ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا، یعنی کہ مغرب کی طرف ان کا جو سفر ہوا، وہ جو غروب لفظ ہے وہ مغرب سے ہے، اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے چشمے میں، یعنی کہ جیسے اگر آپ کبھی سمندر کو دیکھیں، سمندر کے پاس اگر آپ جائیں اور سن سیٹ دیکھنے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، تو یہ آپ سمجھ لیجیے امیجری ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو سورج ہے وہ اس چشمے کے اندر غروب ہو رہا تھا، بلکہ وہ ایک امیجری اس طرح سے بن رہی تھی جیسے کہ سمندر میں سن سیٹ دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو سورج ہے وہ سمندر کے اندر جا رہا ہے، حالانکہ وہ ایکچولی سمندر کے اندر تو نہیں جا رہا ہوتا، وہ تو کیونکہ زمین اس طرح سے روٹیٹ کر رہی ہے۔ تو یہ ایک امیجری آپ جو کہ قرآن میں بارہا آپ بہت سارے مختلف مقامات پہ یہ دیکھیں گے، جیسے کہ جب روزے کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہاں تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے علیحدہ ہو جائے، تو اس میں اوبویسلی کچھ لوگوں کے بارے میں کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے باقاعدہ دھاگے لے کے بیٹھ گئے اور ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ جب صبح ہوگی تو ہمیں یہ ڈفرینس اس دھاگے میں نظر آ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ ایک خوبصورت امیجری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی تھی کہ رات اور صبح علیحدہ ہو جائے۔ اسی طرح یہاں پر بھی کہ وہ جو سورج ہے وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی جو امیجری، جو اس کی ریفلیکشن اس طرح سے آ رہی تھی۔ اسے غروب ہوتے پایا ایک گدلے چشمے میں، اور اس نے پایا وہاں ایک قوم کو۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ان کے بارے میں کچھ جو ہیں مفسرین ان کے نزدیک کیونکہ یہاں پر وحی کا لفظ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ خود بھی کوئی نبی ہو جن کے اوپر ڈائریکٹ وحی ہوتی ہو، لیکن کچھ مفسرین کے مطابق جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں بھی وحی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی الہام بھی ہو کہ ان کے دل میں وہ بات اتر گئی ہو، کہ ان کو ایک آپ سمجھ لیں ایک اشارتاً ان تک یہ بات پہنچ گئی ہو، ان کے دل تک یہ بات پہنچ گئی ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جو وہاں تک وہ پہنچے تو انہوں نے اس جگہ کو کانکر کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا یا وحی جس طرح سے بھی کی کہ اے ذوالقرنین، تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ میں جی سورہ نمل میں ہے نا، یہی جو آپ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے کہ اس میں آیت میں ہے کہ اور وہی کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، تو کیا شہد کی مکھی کے دل پر بھی الہام اترا تھا اس وقت کہ بیسیکلی اونچے پہاڑوں میں گھر بنایا جائے؟ بالکل اس کے بارے میں جو اسکالرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی الہام کی صورت ہے جس کو وحی کے لفظ سے ریپلیس کیا گیا ہے، کہ اس کو گائیڈنس دی گئی
ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں بھی ڈفرینٹ آراء ہیں، لیکن زیادہ جو یہی ہے کہ یہ ایک نیک انسان تھے بیسیکلی. جی ہیرا آپ کو شیئر کریں گے. میم جیسے حضرت خضر علیہ السلام تھے جو ان پہ الہام ہوا تھا، یہ وہی ہے مطلب؟ ان کے پاس بیٹے ان کے بارے میں الہام کا لفظ نہیں آیا. ان کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو ایک خاص علم عطا کیا تھا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو گائیڈنس کس طرح سے دی جاتی تھی. اوکے اوکے. آگے چلتے ہیں. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اس نے کہا جس نے ظلم کیا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف اور وہ اسے بہت سخت عذاب دے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ان کا ایک رویہ ہے یا ان کا جو ایک طور طریقہ ہے وہ ایک صحیح مسلمان والا ہے. وہ اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اچھے طریقے سے رہے گا اور جو اس میں کچھ کے نزدیک جو ہے ایمان نہیں لائے گا، اس سے بھی ریلیٹ کیا گیا ہے. اس نے کہا جس نے ظلم کیا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کی طرف، یعنی کہ جو آخرت کا دن ہے تب اس وقت حساب ہوگا اور وہ اسے بہت سخت سزا دے گا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. اور جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے اچھی جزا، اور اس سے ہم بات کریں گے اپنے معاملے میں نرمی سے. یعنی کہ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہم کریں گے وہ نیکی کا کریں گے. جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، یعنی کہ جو اچھے کام کرے گا اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا جائے گا. ثم أتبع سببا. پھر اس نے ایک اور مہم کا جو ہے سر و سامان کیا، مطلب ایک اور مہم پہ نکلے. ان کی بیسکلی آپ نوٹس کریں گے کہ 3 مہم کا ذکر ہے. ایک ابھی جو گزری ہے مہم اس کے بارے میں ذکر ہے، جو کہ وہ غروب یعنی کہ مغرب کی طرف جو انہوں نے اپنا ایک لے کے گئے تھے. اب جو دوسرا ہے وہ ایسٹ کی طرف ہے. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی کہ جو ایسٹ جو مشرق والی جگہ ہے وہاں سے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کتنا بڑا ایک انہوں نے ایریا کور کیا ہے، ٹریول کیا ہے، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا. اس نے اس کو طلوع ہوتے پایا ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے اس سورج کے مقابلے کوئی اونٹ نہیں رکھی تھی. جس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ مطلب وہ لوگ بہت زیادہ آپ سمجھ لیں ڈیولپڈ جگہ پہ لوگ نہیں تھے. ان کی جو ایون جو کنسٹرکشن وغیرہ تھی وہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جن گھروں میں یا جن جگہوں پہ وہ رہتے تھے وہاں پہ صرف دیواریں ہی ان کے گھروں میں کھڑی ہوتی تھی، چھت کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو ان کے لیے کوئی اوٹ نہیں تھی سورج سے. تو وہ اس طرح کی قوم کے اوپر وہاں پر پہنچے. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. پھر ایسا ہی ہوا، اور یعنی کہ ایسا ہی ہوا اس کے بارے میں جو تفسیر میں تھا کہ جیسے کہ پہلے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں آزادی ہے کہ جس کو چاہیں آپ سزا دیں اور جس کو چاہے جو ہے جزا دیں. تو انہوں نے کہا کہ جو اچھے کام جو ظلم کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے سزا ہے اور وہ اپنے رب کے پاس بھی لوٹ کے جائیں گے تو اس طرح کی سزا پائیں گے. اور جو اچھے کام کریں گے، ایمان لے کر آئیں گے تو ان کے ساتھ ہم نرمی کا معاملہ کریں گے. تو ان کے ساتھ بھی کیونکہ ان کو بھی انہوں نے کانکر کر دیا تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے وہی روش اختیار کی. یہی کہا کہ اگر یہ لوگ بھی اچھے کام کریں گے تو ان کے ساتھ ان کو اچھی جزا دی جائے گی، اور اگر انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تو ان کو عذاب دیا جائے گا. پھر ایسا ہی ہوا. جو کذالک ورڈ ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ اسی پچھلی قوم کے ساتھ معاملہ تھا وہی معاملہ ان کے ساتھ کیا انہوں نے. پھر ایسا ہی ہوا اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے سارے معاملات وہاں پر کیے. دیکھیے ایک بڑی لمیٹڈ سی نالج ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں دی ہے. میرے نزدیک ابھی جو آگے بھی ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے
اس کے اوپر مزید اگر اسلامک ہسٹورینز جو کہ کام ہو بھی رہا ہے، بہت سے اس کے اوپر تفاسیر میں بھی بڑا کچھ لکھا جا چکا ہے، اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہے تو ضرور جا کے اس کے اوپر پڑھیں. تو ایک مزید اس طرح سے کام، ڈاکیومنٹریز بننی چاہیے، اس طرح سے کام ہونا چاہیے اس کے اوپر. آگے چلتے ہیں. ثم أتبع سببا. پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا. اب یہ تیسری مہم کا ان کا ذکر ہو رہا ہے. پہلی وہ جو تھی جو کہ ایک گدلے پانی کی طرف جو غروب والی جگہ پہ تھی، اس کے بارے میں ذکر ہوا. پھر جو دوسری تھی وہ مشرق کی طرف تھی، جہاں پہ وہ اوٹ کا کوئی سامان نہیں تھا، کوئی چھت کا معاملہ نہیں تھا وہاں پر. اب یہ انہوں نے ایک اور جو ہے سر و سامان کیا ہے، ایک اور مہم پہ نکلے ہیں یہ. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، اس نے پایا ان دونوں سے برے ایک قوم کے افراد کو، یعنی کہ پرے دوسری طرف ایک اور قوم کے افراد کو جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے تھے. یعنی کہ جو ان کا موڈ آف کمیونیکیشن تھا ان لوگوں کے درمیان جو ذوالقرنین کی اپنے ساتھ لشکر کے ساتھ تھے، یا یہ لوگ جو تھے، تو اس طرح سے بات چیت کا کوئی وہ فگر آؤٹ نہیں کر سکے، کیونکہ ہم زبان آپ سمجھنے نہیں تھے وہ. لیکن جس طریقے سے بھی انہوں نے بات کی اور جس طریقے سے بھی انہوں نے اشارتاً یا جیسی بھی بات سمجھائی وہ آگے آ رہی ہے. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، جیسے بھی اب انہوں نے اپنی بات سمجھائی ہوگی، اشارتاً سمجھائی ہوگی، جیسے بھی، یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج عطا کر دیں، یعنی کہ جو بھی ہمارے پاس پیسے ہیں یا جو بھی ہے مال و اسباب جس طرح کے بھی ہیں، تو اس میں سے ہم آپ کے لیے کچھ مختص کر دیں، یعنی کہ کچھ آپ کے لیے خاص کر دیں، ایک خاص اماؤنٹ کر دیں کہ اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. یعنی کہ وہ جو یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے وہ بہت زیادہ فساد مچا رہی ہے، تو ان سے بچنے کے لیے ہم آپ کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، کچھ آپ کے لیے کچھ مقرر کر دیتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے ایک دیوار کے لیے بنا دیں. اچھا، جو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بہت ساری جگہوں پہ آپ چیزیں سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. اس کے بارے میں قرآن میں دو مقامات پہ اس کا ذکر ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے تھے یافس. ان کی نسل میں سے جو اوپر آپ سمجھ لیں کہ ایکسٹریم ایسٹ اور ویسٹ والی جگہ پہ جو لوگ، جو قومیں آباد ہوئیں، وہ ان کی اولاد میں سے تھے. ان کے ہی درمیان کہیں یاجوج اور ماجوج ہیں. کچھ مفسرین کے نزدیک آپ سمجھ لیں یہ جو چائنا اور رشیا والا جو علاقہ ہے یہ وہ جگہ ہے. بہت ساری جو ہیں میتھس بھی ہیں ان کے بارے میں کہ شاید یہ جو دیوار ہے یہ گریٹ وال آف چائنا ہے اور وہ توڑ کے آ جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جتنی بھی ہمارے پاس لمیٹڈ نالج ہے، دیکھیں باقی تو وہی بات ہے نا، جو تاریخی معاملات ہیں ہسٹورینز نے لکھ دی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں، تو ان کے بارے میں تو ہم شورٹی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس لیے جو لمیٹڈ نالج ہمیں قرآن سے مل جاتی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس طرح سے ڈائریکٹلی یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم کہاں تھی، کس کی اولاد تھے یا کہاں تھے، اس کے بارے میں کوئی ہمیں ذکر نہیں ملتا. تو جو بھی اوتھینٹک نالج ہمیں قرآن سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ فساد کرنے والی قوم تھی وہاں پر، جن سے لوگ بچنے کے لیے انہوں نے مدد مانگی تھی ذوالقرنین کی. لیکن ہسٹوریکلی ان کے بارے میں کیا ہے معاملہ، یہ جا کے آپ بہت ساری یوٹیوب ویڈیوز بہت سے اسکالرس کی وہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. تو انہوں نے مطلب ایک کوشچن ہے. جی بتائیے شگفتہ. میم یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ قوم اتنی فساد مچانے والی ہے اور اس ٹائم جو ہے وہ ذوالقرنین جو تھے انہوں نے ان کو بندی کر دیا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ قوم جو ہے وہ جو ڈے آف ججمنٹ جو ہے اس کے جو میجر سائنز ہیں اس میں یہ بھی ہے نا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے اور باہر نکل کر جو ہے وہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو پھر اس میں مطلب اس میں کون سی حکمت ہے کہ مطلب وہ قوم دوبارہ سے باہر آئے گی جو کہ بہت سال پہلے مطلب بند ہو چکی ہے، اسی وجہ سے کہ وہ فساد مچانے والے ہیں. یہی بات بیٹے ہم ابھی آگے پڑھیں گے کہ جب وہ دیوار کنسٹرکٹ کر دیں گے حضرت ذوالقرنین، تو آگے سے وہ یہی کہیں گے کہ جب تک اللہ کا حکم ہوگا
تب تک یہ دیوار ان کو روکے رکھے گی، اور جب اللہ کا حکم آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے اور وہ لوگ واپس آ جائیں تو یہ دیوار ہٹ جائے گی اور وہ واپس آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سا وقت ہوگا یا کیا اس میں حکمت ہے کہ وہ اس قوم کو دوبارہ سے آزاد کر دیا جائے، I don't know، عذاب کے طور پہ یا امتحان کی آزمائش کے طور پہ، کس طریقے سے کیا ہوگا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حکمت بہتر جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں کہ اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ اس نے کہا، جو کچھ مجھے دے رکھا ہے اس میں میرے رب نے وہ بہت بہتر ہے، یعنی کہ مجھے، آپ نے جو ہم نے جو پہلی آیت پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کے اسباب اور وسائل دیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس وہ بہت کچھ ہے، مطلب مجھے کسی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے لیے کوئی معاوضہ جو ہے وہ علیحدہ کر کے رکھ دو یا ایسے کچھ، البتہ تم لوگ میری مدد کرو قوت یعنی کہ محنت سے۔ حالانکہ ان کے پاس ہر طرح کے اسباب اور وسائل تھے، لیکن یہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بادشاہ ہونے کی حیثیت سے وہ جس قوم کے اوپر آئے ہیں وہ ان کو سکھا بھی رہے ہیں وہ چیز، یعنی کہ ان کے ہی لوگوں کو استعمال کر کے وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ وال یا کوئی ڈیم یا کس طرح سے یہ چیز کریٹ کرنی ہے۔ تو ایک بادشاہ یا ایک جو بھی حکمران ہے اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ سب سے پہلی بات جو کہ پہلی دو آیتوں میں، پہلے دو جگہوں پہ جو وہاں پہ ان کی مہم پہ وہ گئے تھے، کہ وہ عدل قائم کریں۔ جب انہوں نے کہا نا کہ جو ظلم کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کا معاملہ کریں گے، جو اچھے عمل کرے گا، ایمان لے کر آئے گا، اس کے ساتھ ہم نرمی کا معاملہ کریں گے، تو ایک یہ عدل والا معاملہ ہو گیا نا۔ اور دوسرا کہ وہ انہیں ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، انہیں سکھا بھی رہے ہیں کہ وہ دیوار تعمیر کیسے کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ بہت ہے، لیکن ہاں مجھے قوت سے یعنی کہ محنت کے ذریعے سے مجھے تم لوگوں کی مدد چاہیے، یعنی کہ وہ چیز تاکہ ان کو چیز سکھا سکیں۔ محنت کے ذریعے سے میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ جو ردما لفظ ہے اس کے بارے میں کئی جگہ آتا ہے کہ ڈیم کے طور پہ ایک چیز بنا دی گئی تھی، کہ جیسے دو والز کریٹ کی گئی تھی اور اس کے بیچ میں بہت ساری جو بھی سینڈ ہے، کیونکہ ایک دیوار ہوگی اس کو گرانا آسان ہوگا، لیکن اس طرح سے اگر کوئی مضبوط ایک بڑا ایریا دو دیواروں کے درمیان جو ہے سینڈ یا مٹی جو بھی اس کے درمیان کانکریٹ سا ہوگا اور دو لوہے کی دیواریں وہاں پہ کریٹ ہوئی ہوگی تو بڑا مشکل ہوگا اس میں نقب لگانا یا اس کو توڑنا۔ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ اب اس دیوار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے کریٹ کی۔ لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں اونچائیوں کے درمیان کی جگہ کو، اس نے کہا اب آگ دہکاؤ، یعنی کہ ان جو تختیاں تھیں، جو لوہے کی تختیاں تھیں، ان کو گرم کیا گیا، یعنی کہ جب وہ ذرا لال رنگ کی دہکنے لگی، اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں وہ لوہے کی جب تختیاں وہاں پہ لگی ہوئی ہوں گی تو ان کے بیچ میں جو جگہ ہوگی تو اس کو بھی تو کسی میلٹڈ اس سے انہیں پختہ کرنا ہوگا اس جگہ کو۔ اب آگ دہکاؤ یہاں تک کہ جب بنا دیا اس نے اس کو آگ کے مانند، یعنی خوب وہ گرم ہو گئی، اس نے کہا لاؤ میرے پاس میں ڈال دوں اس پہ پگھلا ہوا تانبا، یعنی کہ جو میلٹڈ لوہا تھا وہ اس کے اوپر ڈال کے، یعنی کہ خوب مضبوط قسم کی انہوں نے وہاں پہ وہ دیواریں اس وقت تعمیر کر دی۔ اگر اب آپ اس کے اوپر سرچ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا کہ وہ جو دیوار ہے وہاں پہ وہ نشان بھی وہاں پہ اب مل چکے ہیں، کچھ کے نزدیک اگین وہی جو ایگزیکٹ جگہ جو ہے وہ کون سی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن کچھ کے نزدیک اس باقاعدہ اس جو دیوار ہے اس کے نشان وغیرہ مل چکے ہیں۔ ایران جو ہے، کیونکہ یہ ایران کے بادشاہ تھے تو انہوں نے ابھی جو ہے کچھ کئی سال پہلے جو ہے ان کی باقاعدہ جو ہے ان کا سیلیبریٹ کیا تھا، کیونکہ آئی تھنک کوئی 50 سال پہلے انہوں نے کیا ہے، کہ کوئی 2500 سال آپ سمجھ لیں کہ جو ذوالقرنین ہیں یہ حضرت عیسیٰ سے تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی
400-500 साल पहले आए थे। ये उस वक्त का वाकया है। जी नाइला, आप कुछ शेयर करेंगी? मैम जब ये दीवार बना रहे थे तो याजूज माजूज की कौम ने कुछ कहा नहीं या कुछ ऑब्जेक्शन नहीं की? हाँ, आई एम श्योर, मुझे भी इस बात के बारे में जहन में आया था। बट हो सकता है कि वो कहीं दूर किसी पहाड़ की ओट में, या हो सकता है जैसे एक रीसेंट अटैक होता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसके बारे में कुछ मिला नहीं। अभी तक नहीं मिला। अगर आपको कुछ मिले तो जरूर मुझे मेरे साथ शेयर करिएगा, क्योंकि अगर ये वाकया जब हो रहा है और अल्लाह सुब्हानहू ताला उनका मेंशन नहीं कर रहे कि उनको ये चीज़ नहीं पता चली, या हो सकता है कि उनकी आर्मी देखकर वो वहां पर ना आए हों, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ी आर्मी थी हजरत जुल्करनैन की, कि एक तरफ उन्होंने मशरिक पे भी अटैक किया था, एक तरफ मगरिब पे भी अटैक किया था। हो सकता है उस खौफ की वजह से वो वहां पर ना आए हों। वल्लाहु आलम। है ना, क्योंकि ओके अगर एक मैम। बड़ी आर्मी वहां पे ऑलरेडी मौजूद है तो उस वक्त तो कोई अटैक करने नहीं आएगा ना। यस मैम। तो एन मुमकिन है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला बेहतर जानते हैं। मैम ये भी तो हो सकता है ना कि अल्लाह ताला ने उनको मतलब पर्दा डाल दिया उनकी आंखों के सामने, उनको पता ही ना हो। बिल्कुल, ये भी मुमकिन है कि उस तरफ उनका उस वक्त कहीं और अटैक करने गए हुए हो क्योंकि एक ही जगह तो लोगों को तंग नहीं करते होंगे, तो ये भी मुमकिन है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। ओके, आगे चलते हैं। فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. अब आप खुद सोचें, एक लोहे की मजबूत दीवार है, एक इवन आम दीवार भी हो ना, तो उसमें जैसे कि उन्होंने कहा था कि एक दीवार हमारे लिए बना दें, तो उसमें नकब लगाना, या आप कैसे यूजली दीवारों पे, ऊंची दीवार पे कोई कैसे चढ़ेगा कि वो एक ऊपर से कोई कुंडा डालकर दीवार के ऊपर ताकि वो अटक जाए और उसके ऊपर चढ़ जाए। लेकिन अगर लोहे की एक स्मूथ दीवार है तो उसके ऊपर तो चढ़ना भी आसान नहीं है ना, या ना ही उसको गिराना आसान है, और क्योंकि वो एक स्मूथ सी सरफेस है तो उसके ऊपर चढ़ना भी आसान नहीं है। अब ना तो वो याजूज और माजूज माजूज इसके ऊपर चढ़ सकेंगे और ना ही इसमें नकब लगा सकेंगे, यानी कि इसके अंदर सुराख करना भी उनके लिए आसान नहीं होगा और ना ही इसके ऊपर चढ़ना उनके लिए आसान होगा। قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. इसने कहा कि ये रहमत है मेरे रब की। आप ये देखें कि उनका कितना पुख्ता ईमान है। एक ऐसा बादशाह जो कि मशरिक मगरिब और ऊपर सारे जो एरियाज हैं उसमें उस तरह से अटैक कर रहे हैं, और उनके ना ही उनका इंटेलेक्ट इतना माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है कि जिस तरह से उन्होंने उस ज़माने में, आज से तकरीबन आप समझ लें कोई 2,500 साल पहले की तकरीबन बात हो रही है, 2-2,500 साल पहले की। उस ज़माने में उनका इंटेलेक्ट ये था। उसके अलावा उनके पास अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो पहली आयत में बताया कि उनके वसाइल भी खूब थे, उनको हर तरह से जो है उनके पास हर तरह के वसाइल उनके पास मौजूद थे। मालो दौलत में भी कोई कमी नहीं होगी, रियाया में भी कोई कमी नहीं होगी, आर्मी में भी कोई कमी नहीं होगी, जो इस तरह से कॉन्कर करते जा रहे हैं। तो उसके बावजूद आप ये देखें कि वो कितने हम्बल हैं। उसने कहा कि ये रहमत है मेरे रब की, और जब आ जाएगा वादा मेरे रब का तो वो कर देगा इसको रेजा रेजा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। आप ये देखें, जैसे कि अभी सवाल किया कि ये क्यों नहीं वापस उस वक्त वापस क्यों निकलेंगे, क्योंकि वो क़यामत की निशानियों में ये चीज़ मेंशन हो चुकी है। आप ये देखिए कि वो भी इस चीज़ को ये नहीं कह रहे हैं कि ये कब निकल आएंगे या कब ख़त्म हो जाएगी। ये तकरीबन जैसे हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि 2-2,500 साल तक तो कुछ नहीं होता है इस दीवार को। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। मतलब उन्होंने कहा कि उन्होंने, आप ये सोचिए कि उनका ईमान कितना मजबूत था और वो कितने हम्बल थे इस लिहाज से कि उन्होंने कहा कि ये रहमत है मेरे रब की, और जब आ जाए वादा मेरे रब का तो वो कर देगा इसको रेजा रेजा। मतलब ये जो मजबूत दीवार है जिसमें को ना कोई पार कर सकता है ना कोई इसमें नकब लगा सकता है, वो अल्लाह ताला उसको रेजा रेजा कर देंगे, और मेरे रब का वादा सच्चा है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है बेटा, हमें इस चीज को अपने साथ ना गिरह बांध लेनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू ताला कुरान में हज़रत जुल्करनैन की आजिज़ी का जिक्र फरमा रहे हैं। तो चाहे आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उनके पास हर तरह के वसाइल मौजूद थे, हर तरह की सहूलत दी गई थी उन्हें, या कितने ही आप
آئی تھنک اس میں لفظ مس ہو گیا ہے، کتنے ہی آپ انٹیلیجنٹ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ انٹلیکچولی بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں یہ اتنی مضبوط ایک دیوار تعمیر کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، اور آئی ایم شور ٹائم بھی اس میں بہت لگا ہوگا. تو چاہے آپ کتنے ہی طاقتور ہوں یا آپ کتنے ہی ذہین ہوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے ہمیشہ عاجزی سے رہنا ہے. ہمیں یہ اپنی، جسے کہتے ہیں نا انسان اپنی ویلیو سمجھتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا جو رب ہے نا، اس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. جو انسان کا تکبر ہے، جیسے بہت پہلے جو ایک ٹائٹینک شپ جو تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو اس کا میکر تھا، جو بنانے والا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ اتنی مضبوط شپ ہے کہ اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا. اور اس کا حشر جو ہے وہ آج کتنے سال بعد بھی لوگوں کی زبانوں پہ کہ اس شپ کا حشر کیا ہوا تھا. تو انسان عاجزی سے رہے، جسے کہتے ہیں نا عام الفاظ میں کہ انسان اپنی اوقات میں رہے. حضرت ذوالقرنین جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے وسائل دیے تھے، انہیں آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا تھا کہ چاہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرو، چاہے تم ان کے ساتھ اچھا کرو چاہے برا کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی پاور آپ سوچیں ان کو دی جا رہی ہے. اور پھر اس کے آن ٹاپ ان کو اتنا ذہین بنایا گیا ہے کہ وہ یہ ساری وہ چیز ان لوگوں کو آگے سکھا رہے ہیں، بنوا رہے ہیں وال. لیکن وہ کس قدر ہمبل ہیں. انہوں نے کہا کہ جب میں اس میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. تو ہمیشہ ہمبل رہیں، ہمیشہ ہمبل رہیں. اچھا بیٹا، یہاں پر ہم ایک پاز لیتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے وہ سارے واقعات جو ہیں جو کہ سورہ کہف میں آئے ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. پہلے تو مجھے ذرا گنوائے کون کون سے واقعے تھے. پہلا واقعہ کون سا تھا؟ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا تھا. اصحاب کہف کا تھا. اور دوسرا واقعہ کون سا تھا؟ میم وہ دوسرا بھی تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام. جو کھیت والوں کا تھا، باغ والوں کا. باغ والوں کا واقعہ. ایکسلنٹ. اور تیسرا واقعہ؟ اور تیسرا حضرت موسیٰ حضرت خضر کا. بالکل. اور چوتھا واقعہ آ گیا آج حضرت ذوالقرنین کا. حضرت ذوالقرنین کا. کرنے کا. اب میں چاہتی ہوں کہ ذرا مجھے آپ لوگ بتائیں کہ جو پہلا واقعہ تھا اس میں کیا تھا، مطلب اس میں ہمارے لیے لیسن کیا تھا؟ توکل کرنے میم کا اللہ تعالیٰ پر. توکل، سوری میں سن نہیں سکی. توکل کرنے کا. توکل کرنے کا یعنی کہ آپ چاہے آپ کے پاس نہ ہی کوئی مال ہو، نہ ہی کوئی اسباب ہو، نہ ہی دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو، دنیا آپ کے اگینسٹ کھڑی ہو، آپ کے ارد گرد کے سارے لوگ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے فرینڈز، کچھ صرف چند لڑکے ہی تھے نا، باقی اور بھی جو بھی ان کا سرکل ہوگا سب آپ کے اگینسٹ تھے. اس وقت کا بادشاہ آپ کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو مار دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے اوپر اگر آپ حق کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی سچویشن فلپ کر سکتے ہیں آؤٹ آف دا وے. آپ یہ دیکھیں نا، اگر ہم دنیا کے نظام، اللہ تعالیٰ کے لیے تو آؤٹ آف دا وے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم دنیاوی نظام کے حساب سے دیکھیں تو ان لوگوں کو کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، انہیں بس سلا دیا کہ تم بس جیسے ایسے ہوتا نا کہ اوکے یو جسٹ ریلیکس، یو گو ٹو بیڈ، تم اپنے کمرے میں جاؤ جسٹ ریلیکس، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا. تو یس میم. آگے آپ بالکل تنہا ہیں، اور یہ بالکل ینگسٹرز تھے، بالکل آپ لوگوں کی ایج کے بچے، لیکن وہ حق کے ساتھ اس طرح ڈٹے ہوئے تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ، انہیں یہ بھی احساس تھا ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے اور ہم اپنا دین بھی نہیں چھوڑ سکتے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ جا کے انہوں نے غار میں پناہ لی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے حق میں سچویشن کر سکتے ہیں، آپ نے صرف حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے بس. دوسرا واقعہ کیا لیسن تھا؟ میم باغ والوں حدود کا میں ان کا واقعہ یہ تھا کہ نا ہر کام میں انشاءاللہ کہنا چاہیے. اور میم یہ تھا کہ مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا کرنا ہے، ہمارا اپنا کمال نہیں ہے اس میں. ایگزیکٹلی. آپ کی بات ٹھیک ہے شگفتہ، وہ بالکل ایک لیسن ہمارے لیے ملتا ہے انشاءاللہ والا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. لیکن میں دوسرے واقعے کا پوچھ رہی تھی، اس میں ہمارے لیے بالکل جیسے ہیرا نے کہا کہ ہمارے لیے اس میں لیسن یہ تھا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور ہم دنیاوی چیزوں کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہوں.
ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، یا ہم بڑے اسمارٹ ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، یا ہمارے بہت بڑے خاندان سے ہمارا تعلق ہے، یا ہمارے پاس بہت سارے مال اور اسباب ہیں تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ول بی فائن. ایون اگر کوئی یہ سوچے کہ اچھا جی میں تو دجال کے فتنے سے بچ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اور اس کو یاد ہے اس بندے نے کیا کہا تھا؟ اچھا لاسٹ کس کو یاد ہے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا شریک ہوتا. نہ کیا شریک ہوتا. نہ ٹھہرایا ہوتا. ایگزیکٹلی. حالانکہ شرک میں وہاں پہ کسی بت کا ذکر نہیں ہے نا، وہاں پہ تو کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے، وہاں کسی بزرگ کا ذکر نہیں ہے، وہاں کسی نبی کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے وہ تو یہ تو نہیں کہتا تھا کہ میں حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہوں، ان کے ساتھ شرک تو نہیں کر رہا تھا وہ. اس میم نے اپنے نفس کو بہت زیادہ اس نے وہ کر دیا تھا. ہاں اس نے اپنی دنیاوی جو مال و دولت تھی نا، اس نے کہا تھا مجھے نہیں لگتا یہ باغ کبھی ختم ہوگا. ایکسلنٹ. اور جو آج کا واقعہ ہے، پہلے اس کی بات کرتے ہیں، ابھی حضرت موسیٰ والے پہ بھی جائیں گے. آج کا واقعہ ہے، بتائیے اس سے آج ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ آج کہ ہی آپ کے رہنا پاس چاہیے کتنی بھی پاور ہو لیکن اللہ کے سامنے عاجزی رکھنی ہے. عاجزی رکھنی ہے. یعنی کہ آپ لوگ ہم نے اگر چاہے آپ امیر ہیں جیسے کہ حضرت ذوالقرنین تھے، ان کو بادشاہت دی گئی تھی، چاہے آپ انتہائی غریب ہیں جیسے کہ وہ لڑکے تھے، ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، یا چاہے آپ کے پاس ظاہری طور پہ سب کچھ ہے، آپ نے ڈپینڈ کرنا ہے کس پہ؟ اللہ کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر. بس دیکھیے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہمیں بالکل جتنا آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، حق حلال روزی کمانی ہے، اسی کے تھرو آپ اپنی آخرت کمائیں گے. یہ چیزیں ہیں لیکن یہ بڑی ٹیمپرری چیزیں ہیں، ان کو اپنا مین آبجیکٹیو نہیں بنانا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہے نا. ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے. اگین ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعات میں سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ میم یہ کہ مطلب ہمیں کبھی کبھی مصلحت اللہ تعالیٰ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن تب ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا انتظار کرنا چاہیے کہ ہمیں کب پتہ چلے. ایگزیکٹلی. ہم اور اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، چاہے وہ آزمائش ہو یا جو بھی ہو. ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں صرف خیر ہی خیر ہے، ہمیں ان پہ توکل کرنا ہے. تو کیا یہ جو چاروں چیزیں ابھی ہم نے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے یہ بات میرے ساتھ، یہ چیزیں آپ لوگوں کی انسائٹس، آپ لوگوں نے باتیں جو میرے ساتھ شیئر کی. تو بیٹے جو حدیث جو ہم نے سب سے پہلے یہ سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے پڑھی تھی، اگر یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں فوکس اپنا صحیح رکھیں، ان واقعات کو یاد رکھیں، تو پھر کیا واقعی ایک جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک جمعے اگر پڑھی جائے تو دوسری جمعے تک آپ کے پاس ایک اسپیشل لائٹ ہوتی ہے، ہدایت کی روشنی آپ کے پاس ہوتی ہے؟ یا کیا دجالی فتنے سے انسان بچ نہیں سکے گا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو آزمائشیں آئیں گی وہ بہت سخت ہوں گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو جو واقعات آئے ہیں وہ زندگی کے ہر واک آف لائف سے، ایک امیر آدمی کا بھی قصہ آ رہا ہے، غریب آدمی کا بھی قصہ آ رہا ہے، ایک بادشاہ کا بھی قصہ آ رہا ہے، چند نوجوانوں کا بھی قصہ آ رہا ہے، ماں باپ ہیں اس کی اولاد بھی چلی گئی ہے اس کا قصہ بھی آ رہا ہے، اولاد ہے جس کے ماں باپ چلے گئے ہیں ان کا قصہ بھی آ رہا ہے. ہر طرح کا قصہ اس میں موجود ہے. ہر ایک انسان کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی لیسن ہے کہ میں نے اپنی زندگی اس وقت کیسے گزارنی، کیونکہ وہ بڑا سخت وقت ہوگا آزمائش کا. میم جیسے نا ریسنٹلی ابھی نا ایک پیر ہے کوئی، وہ ایکسپوز ہوا ہے. ہاں تو اس میں میم مطلب یہ کہ جب جب اس سے انٹرویو بھی لے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں نا اس سے، تو اتنی سویٹلی بات کر رہا ہے کہ کوئی بھی انسان نا ایزیلی ٹریپ ہو سکتا ہے اف اگر اس کے پاس یہ سارے واقعات اس کے ذہن میں نہیں ہے اور وہ سورہ کہف نہیں پڑھ رہا، تو اس کا ایمان جو ہے وہ
कमजोर हो सकता है। वो कह सकता है कि यार ये पीर तो अच्छा है, ये तो ठीक है, मतलब वो जिन्नात भी निकाल रहा है, अजीब से वो काम कर रहा है। और वो मतलब अल्लाह को ये भी कह रहा है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जो है वो मैं ये काम करता हूँ, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, जो भी लाइक। तो बिल्कुल लेकिन उस दिन मैं उसकी वीडियोस देख रही थी और मेरे जहन में अचानक से ही क्लिक आ गया कि ये भी तो एक दज्जाल का फितना ही है ना। बिल्कुल बेटी, उस वक्त ऐसे ऐसे फितने आएंगे, जैसे कि हदीस में आता है कि दज्जाल के साथ जिन्नात की एक फौज चल रही होगी और जिनकी शक्लें तुम्हारे अपने मरे हुए लोगों की जैसी होंगी। और वो आके तुमसे ये कहेंगे कि क्या तुम, मैं तो एक अच्छा मुसलमान था, तुम्हें याद होगा, मैं इसके साथ चल रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं चल रहे हो इसके साथ? तुम्हें अभी भी डाउट हो रहा है? इस लेवल के फितने आएंगे। जैसे हदीस में आता है कि उसके एक, मैम वो जिन्नात से जी जी सवाल नहीं है। मैम वो जो आपने कहा ना कि वो जिन्नात ऐसे मुर्दों की शक्ल में आएंगे, तो फिर उन जिन्नात से भी तो सवाल होगा ना कि आप लोगों ने गलत चीज क्यों चुनी। बेटी, ये सवाल तो सभी से होगा है। जब एक दिन वो दिन जब आएगा, उस दिन तो कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। वो तो एक दिन जो फैसले का दिन होगा, और जो जिस तरह की नाइंसाफियां इस दुनिया में होती है उस पे तो और ईमान मजबूत हो जाता है। बिल्कुल, जिस जिस दिन वो उठाया जाएगा, वो तो फिर ये मामला तो अलहदा है, ये तो एक अलहदा ही डिबेट है। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसे एक हदीस में आता है कि उसकी एक तरफ आग होगी और एक तरफ पानी होगा, और तुम आग को चूज करना क्योंकि वो असल में पानी होगा, और जो पानी होगा वो असल में आग होगी। और जिस तरह की आजकल हम एनिमेशन देखते हैं, एआई देखते हैं, जिस लेवल की चीजें क्रिएट हो गई हैं, ये चीजें आई थिंक आज का इंसान इमेजिन कर सकता है कि किस बारे में बात हो रही है। कर सकते हैं कि नहीं, है ना? तो अपने अपने आप ये सूरा आप ये देखें कि अपने ईमान को मजबूत करने के लिए कैसे कैसे वाकयात अल्लाह ताला ने हमें, कैसी कैसी इंसाइट्स दी हैं हमें। जो मुशाहिदात हजरत मूसा को करवाए गए, वो हमें बताए जा रहे हैं। या जो आप ये देखें कि बहुत सारी इसमें चीजें ऐसी हुई हैं जो कि जैसे उन्हें 300 साल तक सुलाना, ये आम जिंदगी में नहीं होता है। ये ऐसे ऐसे मुशाहिदात हैं। ये हमारा ईमान मजबूत करने के लिए है कि पर घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। यूल बी फाइन, यूल बी सेफ। लेकिन बस हमें अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना है ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो कैसे मजबूत होगा? जब हम बारहा अल्लाह ताला की आयत की तिलावत करेंगे। क्योंकि याद है हमने पढ़ा था कि ये पढ़ते रहो क्योंकि अल्लाह की बातों को बदलने वाला कोई नहीं। याद है आपको? अल्लाह की बातों को बदलने वाला कोई नहीं। आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया ऑनेस्टली कि हम लोगों ने इस तरह से पीछे से रिवाइज, उस तरह से आप समझ लें पूरी सूरह एक तरह से कर ली, और आप लोगों को ये चीज़ें रजिस्टर हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है कि हम लोग ये चीज़ें समझ पाए हैं, ये चीज़ें हम तक पहुंच पाई हैं। ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम है हमारे ऊपर कि हम इस तरह से बैठ के अल्लाह ताला का हमने कलाम पढ़ा और ये चीज़ें हम तक पहुंच सकी। क्योंकि जैसे कि अभी शगुफ्ता ने शेयर किया, लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, खाली या तो अरबी पढ़ के गुजर जाते हैं। प्लीज, रमजान आ रहा है, इसी का फायदा उठा लें कि ये चीज जो है ना, खास कर तर्जुमे से, तफसीर से कुरान को पढ़ने की कोशिश करें इस रमजान में। फुल अपना टाइम दें इस चीज को, ये बहुत जरूरी है। एक सेकंड बेटा, होल्ड करिएगा, एक मैं पॉज ले रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. अब जो कि याजूज और माजूज का जिक्र हो रहा था, और हम छोड़ देंगे इनको इस दिन, वो एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और सूर में फूका जाएगा, बस हम इन सब को जमा कर लेंगे। यानी कि वो एक दिन आएगा, जैसे कि अभी शगुफ्ता ने भी कहा। अच्छा, मुझे याद आया, शगुफ्ता आपने कहा था कि जब हजरत मूसा का किस्सा स्टार्ट होने वाला था कि क्या हम जो है, मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती, या ये जो वाकयात है, आई थिंक कुछ तरह इस तरह की आपने मुझसे बात की थी। तो व्हाट डू यू थिंक, अभी आपको वो पॉइंट्स क्लियर हुए हैं उस तरह?
यस मैम, ये पॉइंट तो क्लियर हुआ है मेरा कि ना जो हिकमत होती है ना, उसको मतलब ये होता है कि हर चीज में अल्लाह ताला की हिकमत होती है, और जब हमें कोई चीज समझ ना आ रही हो उस वक्त भी हमें सब्र कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा हम आपने, क्योंकि इसमें आप सोचिए देखिए कि सिर्फ 3 वाकयात का जिक्र हुआ है। लोगों के साथ इसके अलावा और बड़ा कुछ होता है, लोगों को बड़ी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं या और इस तरह से कोई नुकसान और इस तरह के हो जाते हैं और बड़ा कुछ लोगों की जिंदगी में होता है, लेकिन लेसन तीनों में एक ही था कि अल्लाह पे तवक्कुल करें। ठीक है, चलिए, और हम छोड़ देंगे इनको इस दिन, वो एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और सूर फूका जाएगा, बस हम इन सब को जमा कर लेंगे। وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا और इस रोज हम जहन्नुम को काफिरों के सामने ले आएंगे। الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا वो लोग जिनकी निगाहें पर्दे में थीं मेरे जिक्र से, और वो सुन भी नहीं सकते थे। अगर इंसान कभी नोटिस करे ना, तो हम, अगर आप इर्द गिर्द देखें और जैसे हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये लोग क्यों नहीं सोचते, ये क्यों ईमान नहीं लाते, तो ऐसा ही लगता है जैसे वाकई ही उनकी आंखों के आगे एक पर्दा है कि उन्हें नजर ही नहीं आ रहा है कि ये हकीकत असल में है क्या। इंसान दुनिया से जा रहे हैं, कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, या जो निशानियां आज से पहले गुजर चुकी हैं, जिन कौमों के ऊपर अजाब आया था, या वो निशानियां, मैं कई दफा सोचती हूँ ये जो साइंटिस्ट हैं, खासकर इतनी इन लोगों को, ये लोग रिसर्च करते हैं, इनको किस चीज ने रोक रखा है ईमान लाने पर, या इवन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर के डॉक्टर्स हैं जो ईमान नहीं लाते, इनको किस चीज ने रोक रखा है ईमान लाने से। ये किस, क्या ऐसा कौन सा पर्दा इनकी आंखों के आगे पड़ा हुआ है कि ये इतना कुछ पढ़ते हैं और बस ये कहते हैं कि हाँ साइंस के मुताबिक ये इस तरह से जवाब हो, इस तरह से जवाब बनता है, या ये फिजिक्स है, ये बायोलॉजी है, ये केमिस्ट्री, सिर्फ एक बड़ा टिपिकल सा छोटा सा एक आंसर दे देते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि ये सब हुक्म रब्बी ये एक्चुअली हो कैसे रहा है। ये ये पर्दा ही लगता है, वाकई में ये पर्दा है आंखों के आगे कि ये सुन ही नहीं सक रहे, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, ये देख ही नहीं पा रहे कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, कितनी बड़ी बड़ी निशानियां अल्लाह ताला की मौजूद है दुनिया के अंदर। आगे चल। मैम जैसे आज मैं एक वीडियो देख रही थी ना, तो जी उसमें एक आदमी ने ना उनको सूरत सूरत फातिहा पढ़कर सुनाई। तो वो जी। काफी एजेड थे ना बंदे। तो उन्होंने आगे से कहा कि आपको क्या फील हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ मतलब। हम्म हम्म तो मतलब मेरे जहन में यही आया था कि मतलब उनकी आंखों में और उनके कानों पे पर्दे डाल दिए गए हैं तो। बुकमन उम्यून, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आगे चलते हैं। أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا क्या काफिरों ने समझ रखा है कि वो मेरे ही बंदों को मेरे मुकाबले में अपने हिमायती बना लेंगे। हजरत ईसा हैं, उनके साथ उनको खुदा बना रखा है, तो उन्हें लगता है कि, और वो इनके बिलीफ में है कि जो भी हजरत ईसा पे ईमान ले आया तो हजरत ईसा ने उनके हिस्से की सारी जो भी उनके गुनाहों के का कुफारा था, वो हजरत ईसा ने जो मुश्किलें उठाई हैं वो हो चुकी हैं पूरी, तो अब उन लोगों के ऊपर बस वो ईमान ले आए तो वो जन्नत में चले जाएंगे, दे विल गो टू हेवन। हालांकि उन्हें लगता है कि क्या काफिरों ने ये समझ रखा है कि मेरे ही बंदों को मेरे मेरे मुकाबले में अपना हिमायती बना लेंगे। या बहुत से ऐसे बुजुर्गान दीन है जिनके मज़ारों पे जाके लोग सजदे करते हैं और वो कहते हैं ये हमारे सिफारिशी होंगे, और वो दुनिया में जो मर्जी स्याह सफेद करे उन्हें लगता है कि ये जो है हमें बचा लेंगे। जो भी दुनिया में जो अल्लाह ताला की तालीमात सिखा के गए, जो बुजुर्गान दीन है जो दुनिया से चले गए, आपको लगता है किसी की, जो कुरान पढ़ने वाला है, मुझे बताएं किसी को लगता है कि किसी कोई जुर्रत कर सकता है इस चीज की कि वो अल्लाह ताला के सामने खड़ा होकर कह दे कि नहीं ये मेरा मुरीद है तो इसको बख्श दें। मुझे आप लोग हाथ खड़ा करके दिखाएं बेटे, किसको लगता है कि किसी के अंदर उस वक्त इतनी जुर्रत होगी कि वो अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो जाए और वो कह दे कि ये मेरा पीर है इसको जाने दें।
سوری یہ میرا مرید ہے، یہ میرا مرید ہے، اس کو جانے دیں، اس نے میری بڑی قبروں پہ آ کے چادریں چڑھائی ہیں. کرے ذرا ہاتھ کھڑا، مجھے بتائے کوئی اس وقت کھڑا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ انسان ہل نہیں سکے، حدیث میں آتا ہے وہ ہل نہیں سکے گا اپنی جگہ سے، کوئی کلام نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. اس وقت ہم نے اس چیز کو نا، ہم نے دین کو بڑا ہی ہلکا لے لیا ہے. کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میری ہی بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ حضرت علی کو خدا بنا رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ کچھ لوگوں کے شعر پڑھیں تو ان کو خدا بنا رکھا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یقیناً ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے، ان کی مہمان نوازی ہوگی اس جہنم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے جیسے میم یہاں پر نا ایک بات میں مطلب بولوں گی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ان کی یہ محبت ایسی ہو جاتی ہے کہ اسی محبت میں کفر کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. مطلب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم غلط کریں یا صحیح کر رہے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ ہم تو محبت کر رہے ہیں نا اپنے نبی سے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے، آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کا خیال رکھتے ہیں یا اس کی بات مانتے ہیں یا اس کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں، وہ آپ اپنے ماں باپ سے محبت، اگر صحیح معنوں میں ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ وہ کریں گے جو وہ کہہ رہے ہیں. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کو وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ کر کے دکھائیں. آپ خود سوچیں، اگر آپ سے آ کے کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں آپ سے بہت عقیدت رکھتی ہوں، تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ مجھے پتا چلے گا جب میں جو کہوں گی وہ میری بات مان رہی ہوگی. ایسے ہی ہے نا کہ بھئی ہاں میں جو اسے کہتی ہوں نا یہ وہی فوراً اسی طرح کر کے دکھاتی ہے. جیسے میم شب برات مطلب آج شب برات ہے تو مطلب یہ تو اتنا کامن ہو گیا ہے کہ ہم لوگ میٹھا بناتے ہیں، پھر پڑوس میں اسے بانٹتے ہیں، پھر نئے کپڑے پہنتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کپڑوں والی عید ہے، پھر جو ہے وہ پٹاخے جلاتے ہیں. مطلب عجیب سی حرکتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، روحیں نکل رہی ہیں. مطلب یہ کہاں سے یہ چیزیں آ گئی؟ ایسا ہی ہے بیٹے کہ کہیں کوئی سیاہ سفید کی کوئی لکیر ہے ہی نہیں. بات ساری یہ ہے کہ کئی دفعہ نا اس میں بہت باریک فرق ہے، غور سے سنیے گا. بہت باریک فرق ہے اس بات میں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یا اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے. اس میں بہت باریک فرق ہے. جب آپ کہتے ہیں نا لبیک کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، تو آپ اس سمعنا واطعنا جو کہا آپ نے اس کی اطاعت قبول کی. یہ نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا اب ہمارے میں تو ہم آ گیا نا اپنی، یعنی کہ آپ نے اپنے بڑوں کو یا اپنی ذات کو پرائیورٹی دے دی اس چیز پہ جو کہ دین آپ کو سکھا رہا ہے. اب سب سے پہلے کلاس ختم ہونے کے فوراً بعد میرے پاس سوال آنے شروع ہوں گے کہ کیا شب برات کی کوئی حقیقت ہے، کیا ہے. میں آپ لوگوں کو بہت دفعہ کہہ چکی ہوں، سرچ کریں. میں آپ کو پتہ ہے ایک ویب سائٹ سرچ کر کے دے سکتی ہوں بیٹے، اور سرچ آپ نے سمپل ایک چیز دیکھنی ہے اس میں کہ اس میں ریفرنس کیا آ رہا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کا، حدیث کا ریفرنس کیا آ رہا ہے. بس آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے. قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو کر لیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلیبریٹ کی تھی تو کر لیں. اور بہت دفعہ تو ایک جو حدیث ہے وہ بہت زیادہ لوگ میرے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، میں نے خود بھی پڑھ رکھی ہے کہ اس رات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور وہ پوچھتے. یہ بات ہر رات کے بارے میں ہے بیٹے. جو اصل ایکچوئل جو حدیث ہے نا یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. یہ ہر رات اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. جو ایکچوئل حدیث ہے اس کے الفاظ میں ہر رات ہے، آج کی رات نہیں ہے. اگین یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہوگی. I want you to search on this topic. دیکھیے، غور کریے، اس کے اوپر پڑھیے. اسلام کیو اے پہ بڑی اوتھینٹک، کیونکہ میں اسلام کیو اے سجیسٹ کرتی ہوں کیونکہ اس میں قرآن اور حدیث کا ریفرنس ہوتا ہے. تو اس پہ جائیے، سرچ کریے، اور بہت سے جو ہیں آپ کو آن لائن مل جائیں گے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا مل جائے گا، شیخ عاصم ہیں ان کا مل جائے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں آپ کو ان کا مل جائے گا اگر آپ ویڈیو سننا چاہتے ہیں. یا پھر اس لیے اوپر اسلام کیو اے ہے، اس کو آپ اردو میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر اردو میں بھی آنسرز ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. یہ بہت غور سے سنیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. آپ کہیے
کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ منافق. اوکے. میم منافق. کوشچن ریپیٹ کریں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں بتائیں کہ آپ کے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے اپنے اعمال کے حساب سے؟ میم ٹھیک. جو ریاکاری کرتے ہیں یعنی کہ ان کی نیت خالص نہیں ہوتی ہے اللہ کی، کہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، یعنی وہ واہ واہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں شاید. اوکے. یا پھر اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ. نفس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. یو گائز آر لیڈنگ ٹورڈز آنسر، مطلب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا نا، آپ لوگ اس طرف اسی طرف جا رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن جو ایک بہت امپورٹنٹ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے وہ کیا ہے؟ شرک. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی سعی اور جد و جہد، یعنی کہ تمام ان کی جو صلاحیتیں طاقتیں جو تھیں دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئیں، یعنی کہ اپنی پوری ایفرٹس اپنی دنیا بنانے میں لگا دی. تعلیم حاصل کی دنیا بنانے کے لیے، شادی کی دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ جو ہے ایک ٹرافی مجھے مل رہی ہے، چاہے وہ لڑکی کے طور پہ ہو کہ خوبصورت ہے اور پڑھی لکھی ہے اور جاب بھی کرتی ہے اور فلاں خاندان سے بھی ہے، یا وہ لڑکے کی صورت میں ہو کہ ہاں خوبصورت ہے، جو ہے پڑھا لکھا ہے اور اچھا کماتا ہے اور اچھے خاندان سے ہے. یا پھر آپ کے بچے ہیں تو آپ ان کو ایسی جگہوں پہ ڈال رہے ہیں کہ ہاں آج کل یہ والا اسکول ان ہے یا یہ والا سبجیکٹ ان ہے اور یہاں پہ ڈال دیتے ہیں، اور آج کل یہ والے کپڑے ان ہیں، میرا بچہ یہی پہنے گا یا میں یہی پہنوں گی، یا ہمیں فلاں گھر مل جائے، اتنا بڑا گھر اتنے کنال پہ گھر بن جائے، یا یہ والی گاڑی مل جائے. یہ ساری تعلیم ہم نے اسی لیے حاصل کی تھی. پوری اپنی زندگی کا سرکل ہم نے ڈرا کر لیا ہے اس دنیا کے گرد، بس یہ چاہیے بولزائے. وہ لوگ جن کی سعی اور جد و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت سکیری ہے یہ ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی بہت سکیری ہے. ہمیں بھی کئی دفعہ لگتا ہے ہم تھوڑا اچھے کام کر رہے ہیں، فلاں جگہ چلو چیریٹی دے دی ذرا سی، بس ٹھیک ہے، ہاں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بالکل زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کر لیا، ایسی بات نہیں ہے، روزے رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی. آپ کا آبجیکٹو کیا ہے اپنی زندگی میں؟ اچیو کیا کرنا ہے؟ کیا اچیو کرنا ہے اس دنیا سے؟ اپنی زندگی میں کیا مقصد لے کے چل رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی بھی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنی ہے، میں نے اپنے بچوں کو بھی پوری اپنی قوت لگا دینی ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے احکامات کے اوپر چلیں، اور ہم سب مل کے آخرت کما سکیں، اور ہم ایک اچھی کمیونٹی ایسی بلڈ کر سکیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق. ساتھ والی فرینڈ کیا کریے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرا مسئلہ تو نہیں ہے یہ. وہ لوگ جن کی سعی اور جد و جہد دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اٹس ویری اسکیری. بڑی خوف آتا ہے آپ کو اس چیز سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. بیٹے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وفاداروں میں شامل کرے. آگے چلتے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربي ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا، تو برباد ہو گئے ان کے اعمال، اور ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن. مطلب یہ جو دنیا میں انہوں نے چیریٹیز اور یہ ساری چیزیں کی ہوں گی، ان کا کوئی وزن کیا؟ جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وزن کس بات کا؟ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ان کا بدلہ جہنم ہے بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. آیات کا مذاق تو ہم مسلمانوں میں بھی بہت اڑایا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا شروع کی کلاسز میں بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی. جب کوئی لڑکی اپنے آپ کو کور کر رہی ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نہیں ہے.
کیونکہ آپ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہی ہے. یا کوئی لڑکا داڑھی رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں ہے. کیا ہماری جو اب ہماری امت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مذاق اڑاتے ہیں اس چیز کا، یا کوئی نماز کی پابندی کر رہا ہے یا کوئی دین کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیا نشانی نہیں ہوتی کہ یہ جو آیت ہے یعنی کہ نشانی، کیا وہ نشانی نہیں ہوتی کہ یہ دین کی، اللہ کی بات کر رہا ہے، اللہ کے اسلام کے بارے میں چاہتا ہے کہ اسلام کا سر بلند ہو، اس کا مذاق نہیں اڑتا؟ اس لیے ہمیں اس دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہیے، اپنی حقیقی زندگی کے بارے میں منصوبہ بندی کریں. اور وہ حقیقی زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی. ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم یہاں پہ اس دنیا کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی جو اصل جد و جہد ہے نا وہ ہماری آخرت کی زندگی پہ. آبجیکٹو بنائیں اپنی زندگی کا کوئی، یہ بہت ضروری ہے بیٹے. علی بنات جس لڑکے کے بارے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، جس نے کیمپین چلائی تھی، مجھے بار بار اس لڑکے کا خیال آتا ہے. بلیسڈ ود کینسر. اس کا جو اس نے ایک ویڈیو جو ریکارڈڈ تھی، پتہ نہیں آپ لوگ دیکھ پائے کہ نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا ضرور دیکھیے گا. اس نے ایک ہی بات کی ہے، اور وہ بیسیکلی وہ ویڈیو چلائی گئی تھی اس کے مرنے کے بعد، اور اس کا مین پوائنٹ تھا کہ اپنی زندگی میں آبجیکٹو لے کر آئیں، کوئی اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں. اور اس سے بہتر اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا کہ انسان اسلام کی سربلندی چاہے. اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں. اور اگر ابھی نہیں کر سکتے، آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. میں ایک آپ کی عمر سے گزر کے آ چکی ہوں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی آپ اکیلے ہوتے ہیں اور کوئی اور آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن یقین کریں بیٹے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا. ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کا اپنا گھر ہوگا، آپ کا اپنی فیملی ہوگی، اور آپ کا بہت انفلوئنس ہوگا ان کے اوپر. آپ بڑا کچھ ان کی زندگیوں میں چینج کر سکتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. بے شک اپنے آپ کو اس دن کے لیے پریپیئر کریں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اس کے برعکس اگین ایک بیوٹیفل امتزاج. دونوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً جب ایک خوف آتا ہے آپ کو آخرت کے عذاب کا، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فوراً بشارت بھی سنا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تو بشیر اور نذیر کہا گیا، یعنی کہ وہ بشارت دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی ہیں. اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے. جنت الفردوس باغات ہوں گے ان کے لیے. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہاں سے وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے. ہوتا ہے نا انسان تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کہیں رہتا ہے، چاہے کتنی ہی خوبصورت جگہ ہو. اب کشمیر میں آپ چلے جائیں یا سوئٹزرلینڈ کے لوگوں سے جا کے پوچھیں، ان کے لیے وہ خوبصورتی اب معنی نہیں رکھتی. لیکن جنت میں یہ بوریت نہیں ہے، آپ کبھی بھی بور نہیں ہوں گے. جنت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ہر دن ایک نئے سرپرائز کے ساتھ ہوگا. تو آپ وہاں پہ کبھی بھی بور نہیں ہوں گے، یا آپ وہاں سے کبھی بھی نکلنا نہیں چاہیں گے. لوگ یہاں پہ جاتے ہیں نا، چاہے سوئٹزرلینڈ کے بھی لوگ ہوں یا پاکستان کے ماشاء اللہ جو ناردرن ایریاز ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں، وہاں کے لوگ بھی بور ہو چکے ہوں گے اس خوبصورتی سے. لوگ دنیا بھر میں بڑی بڑی جہاں پہ لوگ سیاحت کے لیے، ٹورزم کے لیے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ وہاں سے نکل کے کہیں اور جاتے ہیں. لیکن جنت کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے نبی آپ کہیے کہ اگر سمندر روشنائی یعنی کہ انک سے سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشنز، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے، اگر آپ اس کی کبھی ڈیٹیلز میں انسان خود بھی جانا چاہے تو اپنا ہی ذہن گھومنا شروع ہو جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کے لیے کی تو باتیں واقعی ہی ایسی ہیں، ان کے کلمات ایسے ہیں، اگرچہ اسی طرح اور سمندر بھی ہم اس کی مدد کے لیے لے آئیں، یعنی کہ اتنی ہی انک اور بھی آ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے بے شک۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، یعنی کہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا یا اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا لیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ بس جو کوئی بھی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی، ایک جگہ آتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ بھی ان سے ملنا نہیں چاہتے، اور جو لوگ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، جو کوئی بھی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی۔ کون ایسا شخص ہے جس نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزاری ہو، وہ کیا اپنے رب کو دیکھنا نہیں چاہے گا؟ کیا ان سے ملنا نہیں چاہے گا؟ لیکن اس کے لیے پھر شرط ہے، اگر واقعی ہی امید ہے، واقعی ہی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، واقعی ہی ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو کوئی بھی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی، واقعی ہی ولنگ ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کریں کون کون ملنا چاہتے ہیں۔ یہ باقی سو رہے ہیں سارے؟ کون کون امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی؟ مجھے لگتا ہے یہ باقی سارے شاید کلاس میں ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کریں۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کیا۔ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، یاد رکھیں۔ تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب میں اپنی رب کی عبادت میں، عبدیت میں، یعنی کہ ان کی اوبیڈینس میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، یعنی کہ چاہے وہ آپ اپنی ذات ہو آپ کی۔ کئی دفعہ خود کو کوئی چیز بے شک آپ کو بری بھی لگ رہی ہو، لیکن آپ کو لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ کو وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ کئی دفعہ ہمیں حکمت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی چیزوں کی۔ تو ہمارے لیے جو آج کے سبق ہیں، سوری کلاس 11 منٹ اوپر ہو گئی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ذوالقرنین کی عاجزی کا ذکر فرمایا ہے۔ چاہے ہم کتنے ہی طاقتور ہوں یا کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہوں، ہمیں اپنے رب کے سامنے ہمیشہ عاجزی سے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز، ہمیں اس دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو کھونا نہیں ہے، اپنی حقیقی زندگی کے لیے منصوبہ بندی کریں، آخرت کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن میں، اچھا یہ تو ہم نے سوری ریپیٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو دوبارہ سے لے آتے ہیں کہ جو کوئی بھی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی، اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، 2 شرطیں ہیں۔ اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ آج کا لیسن یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔